great privilege to talk to the future of Pakistan when I am nearly in the past of Pakistan. I was born immediately after partition, so I am the whole of Pakistan as it has grown to this age. So I should have, and then I have been inoperative in the government or in the state structure of Pakistan. So I should have a lot of institutional memory, and I think that is why I have been asked by Saad to come and talk to you. Right. So I was born in a Mufassil area of Pakistan, and there wasn't much understanding over there or debate over there about what to do with Pakistan. Okay, but I got schooling in a good school, which made us aware of what the state was and what were its challenges. Then about Kashmir, my association with it began when I was commissioned in 1968. I was commissioned in October 1968, and in November 1968, I landed on the Kashmir border, on Pakistan-India ceasefire line in Kashmir. Since then, I have commanded a platoon, which as a second lieutenant you are supposed to do. Then I commanded a company, which as a major you are supposed to do. And then I commanded a battalion, which as a lieutenant colonel you are supposed to do. And then I commanded a brigade, which as a brigadier you are supposed to do. Then I commanded a division, which as a general you are supposed to do. And then, sorry, it is natural when your age continues, you also start getting elevated. Okay, and then I commanded a corps, an army corps, and all these I commanded on the line of control, on the less the corps which was in Sialkot area, and the border between Jammu and Sialkot is known as a working boundary. It is known as a not a ceasefire line. That's the difference between what is there to the north and what is there to the south. So I am sure that most of you have heard this word working boundary for the first time. Those who have heard it before, raise hands. Very few. मैं अभी पूछूंगा कि ये कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है, you will not be able to tell me. So what am I trying to say? That we देखिए, इकबाल का एक शेर है, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़यां जाता रहा. We don't know this because we have no एहसास ज़यां. We think that in India, Muhammad bin Qasim came, tagadak, and we all became kings, and we all became, and we were Muslims, so हम बादशाह हो गए हिंदुस्तान. tagadak, खानदान गुलामा, tagadak, Mughal खानदान, and Mahmud Ghaznavi. We don't know, okay, why did these people come to this area and what circumstances, and how did they generate the emotional, ideological environment which led to the creation of Pakistan. We are not aware. We don't debate it even. We take it as given that this is how it was supposed to naturally happen. If it was supposed to naturally happen, why, without over 1,000 years of rule, why were Muslims still a minority in India? सही सवाल है या गलत? पूछना चाहिए ना जी. इतना आफाकी मजहब, वही का नजूल, कुरान जैसी किताब, और फिर वी वर स्टिल नॉन मुस्लिम, बुत परस्ती जारी थी यहां, और हिंदू जो है पैसे दे के हमारे बादशाहों को, औरतों को सती कराते थे. क्या कराते थे ये आपको पता है? बादशाह टैक्स लेता था. बादशाह क्या करता था? टैक्स लेके एक वो जुल्म जिसको सबसे पहले पैगंबर इस्लाम ने खत्म करवाया कि बच्चियों को जिंदा दरगोर करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हाजिर क्या. और हम यहां, हमारा बादशाह जो है, जो जिल्ल इलाही कहलाता था, क्या? अल्लाह का साया जमीन पर, अल्लाह का साया जमीन,
اور وہ جو ہے پیسے لے کے تو بچیاں جل جاتی تھی، ستی ہو جاتی تھی. یہ تو انگریز آیا جس نے آگے سختی سے، وہ انگریز تو ہم سے بہتر مسلمان ہے نا، بات سمجھے آپ. سو وائے ناکامی متائے. ہمارے مسلمان لوگ اس وقت علم میں بڑے آگے تھے، سائنسی ترقی میں بھی آگے تھے، جس کی وجہ سے یہ سلطنتیں بنی اور ہم دنیا پر سب سے بڑی پاور بن گئے. بٹ پھر علم جو ہے، یہ جو ہوتی ہے، میرا جو تجربہ ہے کہ تلوار اور قلم دونوں برابر ہاتھوں میں ہونا چاہیے. قلم دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے، قلم، اور تلوار بائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے. جس دونوں میں سے جو گرتا ہے، دونوں میں سے تلوار گرے تو کم نقصان ہوتا ہے، قلم گر جائے تو پورا نقصان ہوتا ہے. سو جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. سو ہم نے کچھ نہیں. اور پھر اب ہم مار میں آ گئے مغربی نظام تعلیم کے. کس کے؟ مغربی نظام. میں اردو جان کے بول رہا ہوں کیونکہ انگریزی بولوں گا تو وہ مغربی زبان ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو میری بات کی ہے، پیئر ریویو کی اور ایک ہنٹ کر گئے ہیں، اور مجھے پتا ہے یہ ہر وقت مجھے اس پر لتاڑتے رہتے ہیں کیونکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، اور میں ایک جاہل ایک متعلق جو ہے جو کسی طریقے سے یہاں آ گیا ہے. مجھے ڈاکٹر حسن نے یہ کہا تھا کہ ہمارا آئی مسٹ گیو ہم رسپیکٹ، اللہ بلیس ہز سول، کہ جن صاحب ہماری جتنی کریکولم ہے اور جتنی ہمارا ٹیکسٹ بکس ہیں یہ مغرب کی لکھی ہوئی ہے. یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اور وہ جو حل بتاتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں محنت کی ہوتی، انہوں نے اپنے ماحول اور معاملات کے لیے محنت کی ہوتی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں آئیں اور پریکٹیشنرز کا پرسپیکٹو بتائیں کہ تعلیم کا اکیڈیمک تو آ گیا، اس کو کیسے اڈیپٹ یا اڈاپٹ کیا جائے گا، یا کرنا بھی چاہیے یا نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ پریکٹیشنرز بھی یہاں پر پڑھانے میں ہوں تاکہ آٹے دال کا بھاؤ جو ہے، جو آج کل پرابلم ہوا ہے، وہ واضح رہے لوگوں کے سامنے. ورنہ عقل مغرب میں چلا جاتا ہے. کدھر چلا جاتا ہے؟ اور دیکھتے ہیں ان کی پارلیمنٹ اور ان کی کانگریس اور ان کا یہ، اور عوام کی حاکمیت، جمہوریت. آپ کہیں گے یہاں فوجی ہیں آپ، اس لیے آپ یہ بات کریں. I have never taken over power in this country and I have been doing only the military work, right? Till I was in uniform. Okay. So, what I am saying is that my first exposure to Kashmir was when I got onto the ceasefire line. And we would get the UN representatives, and that's how I came to know that UN representatives ka kya role hai. United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. UNMOGIP, usko kya kehte hain? UNMOGIP. How many of you know وہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ قائد اعظم نے کبھی اس ایشو کو انفینشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ قائد نیور ڈیفائنڈ اٹ. قائد always said that without Kashmir, Pakistan cannot survive because it is the jugular of Pakistan. جب آپ کو خون جگلر سے جاتا ہے، پاکستان کی سوچ ہی ختم ہو جائے گی اگر یہ جگلر پاکستان کے پاس نہ آئے. اور وہ بوڑھا کمزور بیمار آدمی، اس وقت اس نے آپ کے آرمی چیف کو، جو کہ انگریز تھا، جنرل میسروی، وہ آپ کا آرمی چیف تھا پاکستان، اس کو اس نے بلا کے کہا کہ آئی وانٹ یو ٹو موو دا پاکستان آرمی انٹو کشمیر. اس کے پاس اتنے ریفیوجیز تھے، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں. آپ سوچیں اس بابے نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کوئی ایسی ضرورت تو تھی نا. ابھی نئی نئی آزادی ملی تھی، گردن کاٹ دیتے لوگ، انگریز اور کون، ہندو مل کے، جن کے ذریعے سے یہ پاکستان بنا تھا. لیکن قائد نے یہ حکم دیا اور اس نے آگے سے کہا کہ سوری، مائی کمانڈر ان چیف از جنرل اوکلک ان نیو دہلی. ہی از دا کمانڈر آف آل برٹش فورسز ان undivided India. He is still man. I have to report to him and he has told me not to do anything of this sort. So قائد جو ہے انہوں نے اپنا کام واپس کر لیا اور انہوں نے پھر کہا کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ جس میں پاکستان فوج نہ جائے لیکن تو قبائلی مجاہدین کو لشکر بلائے گئے. قبائلی مجاہدین کے ان کو یہاں بلانے والا قائد اعظم ہی تھا، جس کی اجازت دینے والا بھی قائد اعظم ہی تھا. So I got to know Kashmir then.
And since then, we also do not, I'm sorry, ڈاکٹر صاحب نے بڑا مختصر بتایا آئیڈینٹی کشمیر کی. میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر وضاحت کرتا ہوں. کشمیر پاکستان کے علاقے جو ہیں یا ہندوستان میں جو مسلمان علاقے ہیں ان کی کوششوں سے مسلمان نہیں ہوا. میں بعد میں ہندوستان پہ ایک کتاب لکھ رہا تھا جو میں نے لکھی بھی ہے, تو اس میں نے انگریزوں کو اور پرانے مسلمان مورخوں کو اور فلسفیوں کو تھوڑا بہت پڑھا کہ ان کا کیا خیال تھا ہندوستان کے بارے میں. تو میں پڑھتے پڑھتے مجھے ایک جگہ پہ البرونی نے کتاب الہند لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ البرونی نے یہ کتاب لکھی ہے؟ ہم ہند میں رہنے والے ہیں. کون ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے اگر اس نے یہ کتاب لکھی تھی تو اس نے کیا لکھا تھا ہند کے بارے میں؟ ہے ہی ہند کے بارے میں. سو ہم نہیں نہ پڑھتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ کسی کورس ریڈنگ مٹیریل میں یہ کتاب ریفر ہوئی ہو. ہاں, میں نے آ کے یہاں سیکورٹی اینڈ اسٹریٹجی میں بچوں کو لکھ کے دیا ہے کہ یہ بھی ایک کتاب ہے, اور اس میں ڈاکٹر ایڈورڈ سی شاو کی ٹرانسلیشن جو ہے, ایڈورڈ سی شاو کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ سب سے اچھی ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے البرونی, اور میں چھوٹی سی بات بتاؤں, البرونی یہاں کیسے آیا تھا؟ جب محمود غزنوی, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تگ تک تھا صرف اور صفوں کے صفیں الٹ دیتا تھا, یہ ہمارا تصور ہے. جب وہ آنے لگا حملہ کرنے کے لیے تو اس نے 300 اسکالرز بھیجے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کے ریسرچ کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ How many of you know this? Raise hands. Don't know. He was tagatak. He was 10 فٹ کا جوان. That's all that we know. اس کا کوئی دماغ بھی تھا یا نہیں, اس کی کوئی پالیسیز بھی تھی یا نہیں, کوئی پتہ نہیں. کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں ابراہم لنکن کی پالیسی پتا ہے, محمود غزنوی کی پالیسی نہیں پتا. کیوں بچو؟ ہمیں یہ ہمارا لیڈر تو ابراہم لنکن ہے, ابراہیم نہیں ہے نام اس کا. سو ہم نے یہ اس لیے اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس بھائی. ایک وقت تو دنیا کانپتی تھی. میں نے بعد میں تاریخ جو پڑھی تو اس میں مجھے پتا چلا کہ آٹومن امپائر میں اگر بادشاہ کی, سلطان کی طبیعت خراب ہوتی تھی اور دربار میں نہیں آتا تھا تو اس کی خبر فوراً وہاں پہ جو سفیر تھے لندن, پیرس, ادھر ادھر بھیجتے تھے کہ بھائی طبیعت خراب ہے, مطلب کوئی بلا نہ آ رہی ہوگی. یعنی وہ ڈر جاتے تھے, اس کے بیمار ہونے سے وہ کانپ جاتے تھے. اتنے پاورفل تھے یہ. ایک کتاب اور بھی ہے, انگریز نے لکھی ہے, واٹ وینٹ رانگ, امریکن ہے, واٹ وینٹ رانگ, کہ اسلام کے ساتھ واٹ وینٹ رانگ. اٹس ویری گڈ ٹو ریڈ دیٹ. یہ کتاب کا نام یہی ہے, واٹ وینٹ رانگ. تو پڑھے تو پتہ چل جائے گا. پروفیسر گوگل بے شک کرے اور کتاب نکل آئے گی. مجھے بھی بتا دیں کہ کیا نام تھا اس کا, بوڑھا ہو رہا ہوں میں. سو وہ کہتا ہے, برونی کہتا ہے, اچھا میں بتا رہا تھا 300 بندے اس نے بھیجے اور البرونی یہاں آیا اور وہ واپس نہیں گیا. باقی لوگ چلے گئے, انہوں نے جا کے اپنی اپنی رپورٹیں دی بادشاہ کو, لیکن البرونی 27 سال تک ہندوستان میں رہا. کتنے سال؟ اور اس نے دنیا کے سرکمفرنس کی جو میجرمنٹ کی تھی وہ اس نے جیلم میں ٹلہ جوگیوں پہ بیٹھ کے کی تھی. جیلم میں how many of you know ٹلہ جوگیاں and what is its importance? کوئی پتہ نہیں. ہوگا کسی جگہ کا جام سب کی. ہم تو لاہور جول ٹاؤن کے رہنے والے ہیں. ٹلہ جوگیاں یہ ہیر رانجھے کی کہانی میں جب رانجھے نے جوگ کیا تھا تو وہ ٹلہ جوگیوں پہ جا کے رہا تھا. اگر آپ کو اور وجہ سے نہیں پتا چلتا کہ ٹلہ جوگیاں کیا ہے. ٹلہ جوگیاں, ٹلہ فائرنگ رینجز سے اور ہی میزائل جو ہے جو ہم نے فائر کیا تھا ہندوستان کو ڈرانے کے لیے وہ ٹلہ جوگیاں سے کیا تھا. ٹھیک, لیکن آسان کی ہوگا کہیں کا شہر ٹلہ جوگی. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے ایک اور چیز بھی کہی تھی, شکایت ہے مجھے یارب ان خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے خاک بازی کا. سو انفارچونیٹلی میں بھی آپ سے پوچھوں کہ اورلینڈو میں کیا ہے تو آپ کہیں گے ڈزنی لینڈ, ڈزنی ورلڈ. کتے کا پتہ ہے, اتنے کا کچھ پتہ نہیں.
سو اقبال نے پھر ایک اور شعر کہا, وہ بھی میں سنا دیتا ہوں. غلامی کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی. ابھی مغربی کپڑے سب سے سمارٹ ہیں, مغربی خواتین چونکہ بیٹھی ہیں, میک اپ کی چیزیں سب سے اچھی, اور لڑکوں کو بھی جینز سب سے اچھی. تو اقبال کہتا ہے کہ غلام جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا ذوق حسن و زیبائی ختم ہو جاتا ہے. جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا, بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. سو تو میں بتا رہا تھا کہ کشمیر سے میرا تعلق اس وقت بنا. تو برونی یہ لکھتا ہے کہ جب سے ہم نے یہ ہند اور سندھ میں فوج کشی کی ہے تو ادھر کے جو تگڑے براہمن تھے وہ سارے کشمیر میں چلے گئے. کدھر چلے گئے؟ کیونکہ کشمیر ایک مشکل علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ چونکہ ہم ابھی فوراً جا نہیں سکتے, تم نے وہاں جا کے ریفیوج لی. اور پھر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ سید علی حمدانی کی وجہ سے کشمیر میں بادشاہ مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اکثریتی لوگ وہاں پہ مسلمان ہو گئے. تو جو کشمیری پنڈت ہے اس نے آج تک معاف نہیں کیا کشمیری کو فار بیکمنگ مسلم. اور والٹر روپر لارنس نے ایک کتاب لکھی ہے انگریزوں کے دور کی, اور وہ کہتا ہے کہ جو کشمیری پنڈت ہے مسلمانوں کے خلاف اس کا بغض ہندوستان کے باقی تمام لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے. یہ صرف دیکھ نہیں سکتا. یہ مطلب ہے اردو کی مثال میں وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان کو ایسے دیتا ہے جیسے سفید چادر پہ خون کا داغ. تو کشمیری پنڈت وہاں بڑھے. اچھا, اب آ جاتی ہے بات کہ لیکن وہاں کے مسلمانوں نے, چونکہ یہ سب سے بعد میں مسلمان ہوئے, یعنی جو وادی سندھ ہے نا اس کے اندر باقی لوگ پہلے مسلمان ہوئے, اور کشمیر وادی سندھ کا حصہ ہے یا نہیں؟ نہیں سر, ایک جغرافیہ بھی نہیں پتا. یہ سارے دریا جو وادی سندھ میں آتے ہیں یہ کشمیر سے نکلتے ہیں. کدھر سے؟ یا تبت سے نکلتے ہیں. وہ ساری وادی سندھ ہی ہے, ٹھیک ہے جی, سندھ دریا کی وجہ سے. سو جو کشمیر میں ہیں نارتھ میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دردستان کے رہنے والے ہیں. دردستان کون سی جگہ ہے؟ گڈ کوشچن. گلگت بلتستان کا پرانا نام دردستان ہے. کیا ہے؟ اور درد وہ لوگ ہوتے تھے جو ادھر ادھر کی حکومتوں میں, اگر آپ حمزہ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ حمزہ میں امیروں کی حکومت جو ہے یہ 900 یا 1000 سال پرانی ہے. یہ جب حسن بن صبا کو مارا گیا تھا, حسن بن صبا کون تھا؟ وہ ہوئے گا سر کہتا چاچا ماما اسی سن کی طرح. ایسا کیوں جانوں حسن بن صبا کون تھا؟ حسن بن صبا اسماعیلی تھا, ٹھیک ہے جی, باطنی اسماعیلی, اور وہ اس نے جنت بنائی تھی تہران سے شمال میں اموری کی پہاڑیوں میں, ٹھیک ہے جی. اور اس نے محمد بن صلاح الدین ایوبی پر بھی قاتلانہ حملہ کروایا. تو یہ اس وقت کی بات ہے. تو پھر اس کو وہاں آ کے ڈسٹروائے کیا گیا, اور حسن بن صبا کے جو فالوورز تھے ان میں سے ایک خاندان آ کے دردستان میں, اور دردستان میں پہلے بھی جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ حمزہ میں بروشس کی بولی جاتی ہے, اس سے اوپر باخی بولی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے نیچے شنا بولی جاتی ہے. یہ ایک دریا کے ساتھ آپ اوپر جائیں ناردرن ایریا کے اندر 3 زبانیں آپ کو ملتی ہیں. کیا ملتی ہیں؟ یہ کیوں ایسے ہے؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں یہ وادیاں جو تھیں آئسولیٹڈ تھی, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سڑکیں نہیں تھیں, بڑا وقت لگتا تھا. جو ابھی 45 منٹ میں آپ طے کر لیتے ہیں گلگت سے ادھر کا. تو مجھے میر حمزہ کا بیٹا بتاتا ہے, میں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا لاہور میں, تو ہم چھٹیوں کے بعد واپس آتے تھے تو جنرل صاحب ہم یہاں سے چل کے آتے تھے, اور ہمیں 1.5 دن لگتا تھا گلگت پہنچنے میں, جہاں سے آگے پھر ہمیں کوئی ٹرانسپورٹ ملتی تھی. کیا ملتی تھی؟ ٹرانسپورٹ. سو یہ چیزیں آئسولیٹڈ تھی. اور تو یہ وہ لوگ تھے جو ادھر ادھر سیٹلڈ سیولائزیشن میں جب بادشاہتوں کے خلاف یہ بغاوت کرتے تھے تو یہ آئسولیٹ ہو جاتے تھے, اور ان کو ڈر ہوتا تھا, تو یہ دوڑ کے پھر ادھر آ جاتے تھے, یہ دوڑ کے اس علاقے میں, کیونکہ اس علاقے میں کوئی فوج نہیں آ سکتی تھی, تو یہ آ کر کچھ چھوٹی چھوٹی وادیوں کے اندر اپنی گھر بناتے تھے اور اس علاقے کے ہو جاتے تھے.
اور جو اس سے گلگت سے مغرب کی طرف جائیں تو چترالی آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ چترالی زبان. اگر اسکردو کی طرف جائیں تو ادھر بلخی زبان آ جاتی ہے. کیا آتی ہے؟ آپ کو سمجھ آئی کہ کتنی یہ زبانیں ہیں اتنے چھوٹے سے علاقے کے اندر. تو یہ لوگ بردستان کے رہنے والے تھے. ان کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ڈوگروں کے جرنیل رنجیت کے جرنیل زوراور سنگھ نے آ کے قبضہ کیا تھا گلگت اور ان علاقوں کے اوپر. اور جو ڈوگرے تھے یہ جموں کے رہنے والے تھے. کدھر کے رہنے والے؟ ڈوگروں نے گلاب سنگھ ڈوگرے نے انگریزوں سے خریدا. کس کو خریدا؟ کشمیر کو. ٹھیک ہے. فروختہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے. کشمیر کو اتنے سارے سکوں میں بیچ دیا, کتنی سستا بیچا انگریزوں نے, تو ان کو کشمیر دے دیا ڈوگروں کو. ابھی ڈوگرا جو تھا وہ وادی کا نہیں تھا, وہ جموں کا تھا. کدھر کا تھا؟ اور جموں کے جو مسلمان تھے وہ راجپوت نیٹ کے ڈوگروں کے ساتھ فٹ ہو گئے. کس کے ساتھ فٹ ہو گئے؟ اور ڈوگروں نے سری نگر میں جا کے حکومت شروع کر دی. تو اب اس وقت سے چونکہ ان کی بیک بون کون تھے؟ جموں کے رہنے والے لوگ تھے. تو وادی کے رہنے والے لوگ جموں کے لوگوں سے ان کا کوئی تعلقات اچھا نہ رہا. اور ان جموں کے لوگوں کی رشتہ داریاں تھیں کدھر؟ افغان رول کے دوران پنجاب میں جب افغان حکومت کرتے رہے کشمیر اور پنجاب پر, اور پنجاب میں پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے اندر گجرات, جیلم, چکوال, ان علاقوں کے اندر دوڑے ہیں. کس کے دوڑا؟ آپ سمجھتے ہیں دوڑے یہ جو انگریز, اچھا کوارٹکس, پتہ نہیں کیا کیا میں کہوں تو شاید آپ کا ہاں پتہ ہے, دوڑوں کا نہیں پتہ. یہ پنجاب میں غمزدہ جو پوئٹری ہوتی ہے جس میں نصر کربلا کے اوپر جو ذاکر پڑھتے ہیں شیعوں کے, وہ دوڑے ہی پڑھتے ہیں نا. ایک دوڑا ہوتا ہے اور ایک نوحہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دوڑے ہیں ان کے اندر افغانوں کی حکومت کے تذکرے ہیں. کیا ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ افغانوں کی حکومت جب ادھر آئی تو یہاں پر رنجیت سنگھ ڈوگرا اور اس کی سکر چکیا مسل, یہ مسلیں تھیں. گرو گوبند کے بعد جب انہوں نے ریزسٹنس شروع کیا سکھوں نے, تو انہوں نے مسلیں بنائی تھی. اور یہ مسلیں لائک لشکر طیبہ یا مجاہدین اسلام یا خاکساران اسلام, اس طرح انہوں نے بھی ایسی چیزیں بنائی جو سکھوں کی دوبارہ نشت ثانیہ کے لیے کام کر رہے تھے. تو رنجیت سنگھ کا باپ سکر چکیا مسل کا صدر تھا, جہاں بعد میں وہ پاورفل ہو گئی. اور مسلمانوں نے کوآپریٹ کیا سکھوں کو واپس لانے کے لیے, کیونکہ افغانوں سے تنگ تھے. کس سے تنگ تھے؟ اب آپ کو ایک اور بات میں سمجھا گیا ہوں کہ جو کشمیر کی کلیکٹیو میموری ہے اس کے اندر جموں والے لوگ بھی تھوڑے سے ولن ہیں اور یہ افغان بھی تھوڑے سے ولن ہیں, اور گلگت بلتستان والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ لا تعلق ہے. وہ کیا ہے سر؟ یہ چیزیں ساری سمجھنی چاہیے, یہ ہمیں پڑھنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنا چاہیے. اسیتے پڑھ دیا, لارڈ گلیڈ سٹون کی پہلی وزارت, لارڈ گلیڈ سٹون کی دوسری وزارت, میگنم کارٹا تے فلانا گھاٹا. پاکستان کا کچھ نہیں پتا, سارا گھاٹا. جو بھی کوئی موومنٹ چلانا چاہتا ہے کشمیر کے لیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو عباسی, دون اور گجر ہیں جو کہ سیز فائر لائن یا LOC کے اس طرف مظفر آباد اور ادھر سے لے کے نیچے تک رہتے ہیں, اور جو پھر ادھر نیچے گجرات, بنگال. اچھا, ہاؤ مینی آف یو نو دیٹ کوٹلی واز پارٹ آف پنجاب؟ کوٹلی واز, ہاتھ کھڑا کریں. اینڈ ہری پور واز پارٹ آف کشمیر انکلوڈنگ ہزارہ. اب جب انگریز نے دیکھا کہ ادھر سے گھوڑوں پر تک تک روسی آ رہے ہیں اور کوئی ادھر تھلے نہ لے آئیں, تو انہوں نے چاہا کہ وہ اسٹرانگ کریں ڈیفنس کو آن دا نارتھ ویسٹرن بارڈر. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے انہوں نے ہری سنگھ ڈوگرا کے ساتھ معاہدہ کیا, جس کے اندر انہوں نے ہری سنگھ ڈوگرا کو یہ بھمبر اور یہ کوٹلی اور یہ علاقے اس کو دیے, اور ہری پور کے علاقے لے کر اور ہزارہ کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے یہ جو بعد میں ہم نے ابھی KKH بنائی ہے. انگریز بھی اسی
روٹ کے ذریعے کیا کرنا چاہتا تھا, اوپر اسٹرانگ فورس بلڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ رشینز کو روکا جائے. کس کو روکا جائے؟ واخان کوریڈور کو کون کون جانتا ہے؟ کوئی تو کوئی ہاتھ ہی نہیں کھڑا کرتا, اپنا سوال پوچھ لے گا. واخان از دا ٹیریٹری بٹوین تاجکستان اینڈ پاکستان. افغان ٹیریٹری ہے, لیکن ادھر افغان کی بھی حکومت نہیں ہے, عملداری نہیں ہے. اٹ از پارٹ آف دا پامیر پلیٹو وچ از دا روف آف دا ورلڈ, وچ از نون ایز دا روف آف دا ورلڈ. اور اس پامیر کو افغانیوں کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ برٹش انڈیا کے ساتھ روس کا بارڈر بھی ملنا چاہیے, روس کا, اور اس کو بفر زون کے طور پر. افغانستان بھی بفر زون تھا بٹوین دا رشین امپائر اینڈ دا برٹش انڈین امپائر. سو ابھی جب قائد اعظم کو اس چیف نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا یہ فوج کشی, تو جب مجاہدین ان کو بھیجا. اب ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں جو افغانستان سے یا ہماری ٹرائب, وہ جنگ میں مال غنیمت ضرور ہوتا ہے. کیا ضرور ہوتا ہے؟ جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو مجاہد کا استحقاق ہے مال غنیمت پر. اور اس لیے جب وہ ادھر گئے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مال ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے, ان میں کچھ نے خیال رکھا, زیادہ نے نہیں خیال رکھا. تو جب تک وہ بارہمولہ اور سری نگر کے باہر تک گئے وہ کافی لٹ پٹ چکے. ساتھ کیا تھا, نئی ریاست تھی, ادھر مہاجرین آ رہے تھے, ان کو کون گائیڈ کرتا کہ سر اڑے لیکچر سنو. جب مسلمانوں سے جنگ ہوتی ہے تو حضرت علی نے کہا تھا کہ کوئی کسی کا مال حلال نہیں ہوتی, نہ عورتیں حلال ہوتی ہیں نہ کچھ ہوتا ہے, مال غنیمت کوئی نہیں ہوتا, ان کو واپس دینا ہوتا ہے. یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کے دوران یہ ایک مثال قائم کی گئی کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی میں دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہو جاتا. تو انہوں نے نہیں, اس چیز پہ ہر وقت مال غنیمت ہونا چاہیے. تو پھر ادھر وہ پہلے افغانیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کوئی خوش نہیں تھے افغان رول سے, پھر یہ ہوا. تو وادی والے لوگوں نے اس میں اگری نہیں کیا, لیکن جو ادھر والے لوگ تھے جن کے ساری رشتہ داریاں فرنٹیئر میں اور پنجاب میں تھی, وہ ان لوگوں نے ایکسپٹ کیا, اور اس لیے آپ کو سیز فائر لائن وہیں پہ نظر آتی ہے جہاں وادی اور ان میں کلائم. اب یہ کہتے ہیں کہ nobody from Kashmir cooperated during 65. یہ اس سے بڑی رانگ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو جموں کے لوگ تھے انہوں نے بڑے عرصے تک آزادی قائم رکھی. یہ تو ہم لوگوں کی ایوب خان کی وجہ سے وہ پھر پرسو نہیں ہو سکی لڑائی, اور ان لوگوں کے ساتھ بڑے بدلے لیے گئے. 65 میں بہت مہاجر آئے ہیں ادھر سے, اس لیے آئے ہیں کہ ان کے خلاف انڈین فورسز نے ایکشن لیا, کیونکہ انہوں نے کوآپریٹ کیا تھا آپ کے لوگوں کے ساتھ, وادی کے لوگوں نے نہیں کیا. تو وادی شروع ہوتی ہے بنی ہال پاس سے, پرلی طرف بنی ہال پاس سے ساؤتھ. اور بنی ہال پاس کیا ہے سانو کی پتہ سر, کسی ملک کا ہوئے گا. کشمیر کی وادی کا اور جو جموں کے علاقے ہیں ان کے جو ڈویژن ہے, پہاڑ ہیں اس کے اندر, پیر پنجال رینج کے اندر جو پاس ہے جو راؤنڈ دا ہول ایئر کھلا رہتا ہے, جس کو انہوں نے کور بھی کیا ہوا ہے تاکہ برف سے بند نہ ہو, وہ بنی ہال پاس ہے. کیا ہے؟ سو کشمیر میں یہ چیزیں تھی. قائد اعظم نے کیا کیا, جب مسلم کانفرنس بنی ادھر, تو قائد اعظم نے اس کی صدارت غلام عباس کو دی. کس کو دی؟ غلام عباس جموں سے تھے, اور شیخ عبداللہ کو دینی چاہیے تھی. شاید قائد اعظم کی بصیرت نے یہ سوچا ہو کہ شیخ عبداللہ تو ویسے ہی غدار ہے, کیا ہے, اس کی نیت بد ہے. شیخ عبداللہ کہتا تھا کہ میرا آتش چنار ہے شیخ عبداللہ کی کتاب, اپنی سوانح عمری اس نے لکھی, ہو ضرور پڑھی ہوگی, پڑھیں. ہاں, تو آتش چنار کے اندر وہ لکھتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ میرا قائد اعظم کے ساتھ, محمد علی جناح کے ساتھ دینی رشتہ ہے. کیا ہے؟ جبکہ جواہر لال نہرو کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے. کیا؟ کیونکہ شیخ عبداللہ براہمن تھا, قول براہمن تھا, اور سوور نہرو. اور یہ نہرو اس لیے کہلایا, ورنہ یہ قول کہلاتا. کیا کہلاتا؟ اس لیے کہلایا کہ اکبر بادشاہ اس پنڈت خاندان کو اپنی برینس اور سمجھداری کی وجہ سے آ کے اس کو یو پی کے اندر زمینیں الاٹ کی تھی, اور اس سے ایک نہر جاتی تھی, تو ان کی زمینوں میں وہ نہر جاتی تھی, اس نہر کی وجہ سے یہ نہرو کہلایا. موتی لال کے پردادے کو شاید لے کے آیا تھا, موتی لال جواہر لال کا باپ تھا. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ ہمارے پاس وسائل تو ہیں نہیں کہ ہم کشمیر کو کیا بزور شمشیر لے لیں. اگر ہوں بھی صحیح تو اقبال نے کہا ہے نا، تیغو تفنگ دست مسلمان میں اب کہاں، تیغو تفنگ دست مسلمان میں اب کہاں، ہوں بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت پہ بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس سے مسلمان کی موت مر. ہم تھوڑی سی کج الٹیاں ہو جاتی ہیں، یعنی کئی الٹی ہو جاتی ہیں تو ہم کج الٹی ہو جاتی ہیں، ہمیں الٹی آنے لگ جاتی ہیں کہ یہ تو بہت لوگ مر گئے. بھائی کوئی آپ کو خوش آمدید نہیں کہے گا. اگر آپ کہیں فوج کشی کر رہے ہیں تو کوئی آگے سے پھول لے کے تو نہیں آئے گا نا، وہ بھی آگے سے لڑے گا. مسلمانوں کا جذبہ جہاد جس میں آرزو شہادت جو ہے وہ وہ پرانے بادشاہوں نے اس کو قائم رکھا، لیکن آزاد ریاست پاکستان میں ہم اس کو قائم نہیں رکھ سکے. اقبال کا ایک اور بھی شعر ہے کہ وہ جنگ عظیم اول ہوئی تو اقبال نے کہا کہ مغرب زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر، مغرب زرہ میں، اگر مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، یعنی ہمیں پیس کا کہتے ہو اور ادھر دو جنگ عظیم لڑ دی ہیں آپ نے. اور کہیں کیا ہوگا، ہم اپنے تجربے سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ اچھی چیز نہیں، ویسے ہم جہاں کہیں موقع ملا گھس جائیں گے، امریکی یہ کہتے ہیں. اور وہ کیوں آتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے وہ عراق کو عیسائی بنانے آئے تھے یا مغرب؟ نو، وہ نہ کھیڈیں گے کہ نہ کھیڈیں. ہاں، افغانستان اور عراق میں امریکہ جیتا ہے اس لیے کہ اٹھے رکائی شہی نہیں چل سکتی، کوئی چیز نہیں، ایسی تباہی کی ہے کیا وہاں پر کوئی چیز نہیں. ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے. یہ بھی جیت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی اپنے خلاف دشمن کو اتنا کمزور کر دینا کہ وہ آپ کے خلاف پھر کھڑا نہ ہو سکے، یہ بھی جیت ہے. آپ کا خیال ہے کہ امریکہ کابل پہ اپنا جھنڈا لہرانے آیا تھا؟ نہیں، وہ افغانی جھنڈے کے نیچے کام کر رہا تھا، لیکن اس کا پروگرام تھا کہ امریکہ کے خلاف کوئی جھنڈا یہاں نہیں کھڑا ہونا. So what I'm saying is that if you want to Kashmir, Indians stand. India says, for quite some time they kept saying that, accepting Pakistan's point of view on Kashmir is saying goodbye to Indian secularism, is saying goodbye to, we are secular state and that Kashmir can survive with us happily and live ever after with us, shows that we are right, we were nationalists and this is, but if you take that away we will become a Hindu Rashtra. ہم کیا ہو جائیں گے؟ کشمیر بھی ان کے پاس ہے اور ہندو راشٹر وہ ویسے ہی بن گیا بیکاز آف دا کمنگ آف بی جے پی. لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو رہا. دوسرا، جب بھی آپ نے 65 یا کارگل یا 71 یا جو بھی ہے، جب بھی آپ نے کوئی لڑائی لڑی تو انڈیا کو کہا گیا کہ ہر ایک کی طرف سے کہ ڈائلاگ کرو. تو انڈیا ٹیلز اس دیٹ آئی ایم دا بگر اسٹیٹ، آئی ایم دا بگر، میرا احترام لازم ہے، میرا احترام کیسے کہ اف آئی ٹاک ٹو یو انڈر ڈیوریس، کیا اگر آپ نے مجھ پر فوج کشی کچھ میرے لیے حالات خراب کیے ہوئے ہیں تو میں ڈیوریس میں بات کروں گا تو یہ ناٹ آن آئی ایم دا پرومیننٹ. اچھا، یہ بات روس کو بھی سمجھ آتی ہے، امریکہ کو بھی سمجھ آتی ہے، وہ بھی بڑی طاقتیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کوئی چھوٹا کھڑا ہو اور اپنی بات بنوا لیں. وہ کہتے ہیں نہیں، لیٹ دا سچویشن نارملائز اینڈ دین وی ول ٹاک آن کشمیر. اینڈ وین دا سچویشن نارملائز دے سے ویئر از دا پرابلم. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام بند کریں، کشمیریوں کی مدد کرنا اور ان کو کھڑا کرنا اور اپنی فوجوں کو، یہ آپ روکیں گے تو ہم کشمیر پہ بات کریں گے. اچھا جی، روک دیا. جب روک دیتے ہیں تو کہتے ہیں ویئر از دا پرابلم، سب خوش ہیں، ایوری ون از لیونگ ہیپی ایور آفٹر. اور جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس کے اندر دونوں کلاز موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان اینڈ انڈیا ول ناٹ ریزورٹ ٹو یوز آف آرمز in solving their problem, but will do it through bilateral dialogue. And then on Kashmir it says that UN کے جو چارٹر کا ہے وہ ہم اس کا کیا کریں گے؟ احترام کریں گے. تو UN چارٹر کہتا ہے self determination is the right of all nations that are unhappy with their dispensations in their nation. میں نے بہت بولا ہے.
اور میں نے بہت بکواس شاید کی ہو، کیونکہ گفتار کے اسلوب پہ اقبال کہتا ہے قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات. یہ علم یہ حکمت، یہ علم یہ حکمت یہ حکومت، یہ علم یہ حکمت یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. اب سم ادر ٹائم یہ دنیا کا ہاؤ از دا ورلڈ آرڈر رننگ، اگر آپ کبھی کہیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے. بٹ آئی ڈونٹ نو اف آئی ایڈیڈ اینی تھنگ ٹو یور انفارمیشن اور ٹرائی ٹو گیو یو. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام gives Pakistan a cover to create problems in India. As India's strength and sheer size gives India the ability to create trouble for. So Pakistan used the nuclear capability as an equalizer. When I was Pakistan's defense attaché to the US, I was told by them that you box beyond your weight. آپ باکسنگ کرتے ہیں اپنی ویٹ سے. یو آر اے لائٹ ویٹ اینڈ یو وانٹ ٹو فائٹ ود اے ہیوی ویٹ. ایک گھسل مارے گا تم گر پڑو، کیا کریں؟ بی ریئلسٹک بی. تو میں ان کو کہتا یہ تھا کہ دیکھو بھائی 6 billion people lost their lives in the partition. If we were to listen to India in how to conduct our business, then what was the fun in going through partition and sacrificing so much?